अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोई और मैं इस वक्त मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस में। आज पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली का इजलास था, लेकिन कौमी असम्बली के जो इजलास है उसमें ख़ास तौर पर अगर मैं हुकूमती अराकीन की बात करूं तो हुकूमती अराकीन आज ना होने की वजह से जो है वो दोबारा इजलास जो है वो मुलतवी किया गया है। कल तक के लिए इजलास मुलतवी किया गया। इस वक्त हुकूमत की जो संजीदगी की सूरत हाल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त आपके जो मोबाइल स्क्रीन पर जो इस वक्त जो पोजीशन नज़र आ रही है, ये पार्लियामेंट हाउस की आज के इजलास की ये नज़ारा है, जिसमें हुकूमती बेंचेस जो हैं वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। और हुकूमती बेंचेस जो है वो खाली होने की वजह से जो कोरम है उसको पॉइंट आउट किया गया। उसके बाद जो है डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ये कहा गया कि हम आज वज़ीर-ए-आज़म जो है उसको ख़त लिख रहे हैं और ये कहेंगे कि उस ख़त में ये कहेंगे कि हुकूमती अराकीन जो हैं वो संजीदा नहीं है और कोरम नहीं पूरा होता, ना ही अराकीन कौमी असम्बली जो हैं वो हुकूमती अराकीन जो हैं वो सवाल जवाब के लिए यहाँ पर पार्लियामेंट में इजलास में मौजूद नहीं होते। पार्लियामेंट के इजलास में जो हुकूमती अराकीन कौमी असम्बली हैं उनकी गैर संजीदगी की वजह से आज ये दूसरी दफ़ा इजलास जो है वो मुलतवी जो है वो किया गया है। कल दोबारा कौमी असम्बली का ये इजलास होगा। इसमें आज कौमी असम्बली के इस इजलास में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन कौमी असम्बली जो है वो भी मौजूद थे, जबकि अपोजिशन जो है वो इस वक्त मौजूद थी। और आज साथ ही जो है वो जो मुज़ाकरात की बात चल रही है, मुज़ाकरात की जो बाज़गश्त हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो हुकूमती मुज़ाकरात होने हैं उसमें हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो किए जा रहे हैं या किए जाने हैं, उसके हवाले से अराकीन कौमी असम्बली इस वक्त क्या अपडेट दे रहे हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है। आइए चलते हैं और अराकीन कौमी असम्बली के साथ जो मेरी बात हुई है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर, कारकुनान, ख़वातीन और मेरे लीडर खान साहब और उनकी फैमिली, आपका क्या ख्याल है? हम किसी वो फूलों की उसमें रह रहे हैं, कोई किसी ने हमारी राह में फूल भी चाहे हुए हैं? आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर, जिसकी सबसे बड़ी सियासी जमात है, इतने हॉस्टाइल सिचुएशन के बाद भी खान साहब ने 3 करोड़ से ज़्यादा वोट लिया 8 फरवरी को, तो उस शख्स को आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। जिनको डेथ पेनल्टी है उनको भी आप 12 घंटे बाहर वॉक करने देते हैं, लेकिन खान साहब को आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर नहीं निकालते। आइसोलेट किया हुआ है, अखबार बंद किया हुआ है, टीवी बंद किया हुआ है, फैमिली से मिलने नहीं देते, बच्चों से बात नहीं करने देते, अपने कारकुनान से मिलने नहीं देते, टीवी पे आप उसकी तस्वीर नहीं आने देते। तो खान साहब के ऊपर कौन सी आसानी है? खान साहब के ऊपर तो पहले ही बहुत मुश्किल है। तो अगर PMLN इसको ज़बरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ फिक्स भी करना चाहती है ना, दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज में। उसकी वजह आपको बताती हूँ, खान साहब इंतहाई बहादुर, जिदार और हौसले वाले शख्स हैं। जब हमारा किसी चीज़ से कोई ताल्लुक है नहीं तो हम हर चीज़ में सुरखरू होकर निकलते हैं। मैडम सवाल बताइएगा, सिविल नाफरमानी तहरीक जो है वो कामयाब होगी या नहीं? पहले आप कहती थी कि पहले आप तहरीक इंसाफ कहती थी, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते थे कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, मैं इनसे बात नहीं करूँगा, और यकदम क्या हुआ तहरीक इंसाफ को? क्या कोई इशारा मिल गया है कि आप मुज़ाकरात करें पॉलिटिकल पार्टी से? देखें, वो अब इनके पास मैंडेट है, आपने तस्लीम कर लिया है? 3 दफ़ा 45 इनके पास आ गए हैं। 3 दफ़ा में ना, जब 3 दफ़ा में आप किसी कोर्ट के अंदर जाते ना तो आपकी ज़मानत पक्की हो जाती है। ये वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो 1.5 साल से ज़मानत जिसकी नहीं होती है बेगुनाह केसेस के अंदर, जो कि गलत केसेस हैं, तब भी आप कहते हैं कि कोई इशारा है अगर किसी की गलती से कोई ज़मानत हो जाती है। तो इसलिए इशारों कनायों से बात नहीं होगी। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और जबर हो रहा है और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, फिर भी हम मुल्क से नहीं भागे। जहाँ तक आपने फॉर्म 47 की बात की, फॉर्म 45 की बात की है, हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के नाम पे पाकिस्तान में 8 फरवरी को वोट लिया है। अब जहाँ तक हुकूमत की बात है, आप सब हुकूमत सब ये कहते थे ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग नहीं करती। अब इसमें फन बट्स नहीं, हम डायलॉग कर रहे हैं, हुकूमत मेच्योरिटी का मुजाहरा करे और डायलॉग करे। मैडम, ऐसा तो नहीं है कि जो मुजालिम आपने बताए हैं परेशानियाँ और जो डी चौक की नाकामी है, उसके बाद अब आपके पास ऑप्शन मुज़ाकरात बचे? 1 सेकंड, डी चौक की क्या नाकामी है? अब धरना नहीं दे सके, गोलियाँ चली। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि जब गोलियां हमारे ऊपर निहत्ते लोगों के ऊपर चलाई गई तो उसको आप धरने की नाकामी दे रहे हैं। कोई शख्स पत्थर का नहीं बना हुआ, कोई शख्स लोहे का नहीं बना हुआ, इंसानी लोग हैं। जब आप इंसानी लोगों के ऊपर गोलियां चलाएंगे तो सब पीछे हटेंगे। ये जो 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी पीसफुल प्रोटेस्टर आप यहाँ पे आए थे और डी चौक पे उन्होंने पाकिस्तान का तराना पढ़ा था।
اس لیے آپ اس کو ناکامی سے تشبیہ نہیں دے سکتے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے یار. میں نے کیا پارلیمنٹ میں نے جانا ہے کہ نہیں؟ حکومت کا رسپانس کیسا ہے مذاکرات پہ؟ کیا حکومت کا رسپانس کیسا ہے مذاکرات کے بعد؟ یہ تو ابھی ہم دیکھیں گے، لیکن ایڈوائزری کمیٹی میں جو ہماری بات ہوئی ہے اس سے تو بہتر ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے جب مینڈیٹ لے لیا ہے کہ ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں، تو اب حکومت کو بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جب مذاکرات ہوں گے اعلیٰ سطح پہ ہوں گے، تارڑ صاحب کو بتائے گا کیا؟ گھراؤ، تفریق، نفرت، شہداؤں کے مجسمے جلانا، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ڈائلاگ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن ہم نے پہلے بھی کوشش کی، آگے بھی کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں کریں. لیکن جس جماعت میں آپ کو جو ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو جو جواب ہے آپ کے سامنے ہے، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنا ہمیشہ نان فیوٹائل ہے اور آگے بھی نان فیوٹائل ہی رہے گا. یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات کے لیے. دیکھیے حکومت سنجیدہ ہے تو ان کو پہلے سنجانی میں بیٹھنے کا کہا، پھر ان سے نیگوشیٹ کیا، پھر بات کی، پھر ان کو بلایا. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ جھوٹ کے اوپر مبنی سیاست کرتے ہیں، نفرت کے اوپر، تفریق کے اوپر، اور ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور ایک مینا خان، بس باقی نہ سینئر لیڈرشپ ہمارے ساتھ رابطہ کیا، نہ ہمارے فون اٹھا رہے، نہ مجھے پوچھ رہے کہ بھائی اب کدھر ہے، کدھر غائب ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ نے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے آپ پٹیالہ بھی گئے، اس کے 2 دن بعد آپ نے کیا وزارت کے لیے یا پیسوں کے لیے یہ ووٹ دیا حکومت کو؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وزارت بھی دی جائے گی. وہ ہم نے باجوڑ عوام کے لیے یہ فیصلہ کیا. بھائی حکومت کی طرف سے وعدے کیا بول رہے ہو؟ الگ الگ بات کرو تو ٹھیک ہے، آپ بھی بول رہے ہو، آپ بھی بول رہے تو ہم بھی انسان ہو. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وزارت کے لیے نہیں یہ ووٹ دیا تھا حکومت کو ووٹ آپ نے وزارت کے لیے نہیں دیا تھا. باجوڑ ترقی کے لیے ہم نے ان کو ووٹ دیا، اور میں ان کے ساتھ جو بات کی وہ جب وزارت ملے گی تو باجوڑ کو ترقی بھی ملے گی، خوشحالی بھی ملے گی، ایجوکیشن بھی ملے گی. تو اس واسطے انہوں نے فیصلہ کیا کہ باجوڑ کے خوشحالی اور ترقی اور قبائلی علاقوں کے خوشحالی اور ترقی کے لیے یہ حکومت کو سپورٹ کرے. مسودہ آپ نے پڑھا تھا 26ویں امینڈمنٹ میں، آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے یہاں پر پہنچے. مسودہ آپ نے پڑھا تھا کہ کیا لکھا تھا؟ کیونکہ کچھ اس میں ایسی بھی ترامیم تھی جو کہ انسانی حقوق کو وائلیٹ کر رہی تھی. وہ اس طرح تھی نا کہ یہ 25 تاریخ سے اگر بعد میں نہیں، وہ 25 تاریخ سے اگر بعد میں پیش ہوتے تو ہر کسی نہیں، وہ اگر 25 تاریخ کی بعد پیش ہوتے تو ہر کسی کو قبول ہوگی. بس آگے نہیں بولو. جی بالکل، میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں. سینئر رہنما نبیل قبول صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے گا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا جو چرچا ہے وہ ہو رہا ہے، تو کیا اس دفعہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف جو مذاکرات کی بات کرتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، اگر اب وہ مذاکرات کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو آج کیا اپڈیٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، کل میرے خیال میں کل یہ لوگ تو بیٹھے ہیں آپس میں. مذاکرات کا سلسلہ تو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان شروع ہے. پہلے یہ اپنے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی والے جو ہے مذاکرات میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ رکھتے تھے، اب حکومت ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھ رہی ہے. اب وہ کسی بھی حال میں مذاکرات چاہتے ہیں. پی ٹی آئی والے جو ہے اس وقت 2 گروپوں میں تقسیم ہو گیا ہے. ایک سین ایلیمنٹ ہے جو کہ لائرز کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر اسمبلی کے اندر، جس میں سلمان اکرم بھی ہے، بیرسٹر گور بھی ہے، اور بھی لوگ ہیں، علی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے سب تیار ہے، اور جو 9 میں والے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، جو 26 نومبر والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. مذاکرات میں کیا پاکستان تحریک انصاف مذاکرات میں صرف یہ ہوگا کہ کورٹ کے ذریعے جو آپ لوگوں کو ریلیف ملے گا اس میں مداخلت نہیں کریں گے، جو کورٹ کے ذریعے ملے. آپ کو خان صاحب کی کیا رہائی اس مذاکرات میں رہائی ہوگی؟ مشکل خان صاحب کی نظر آ رہی ہے، لیکن خان صاحب تھوڑا اگر ایکسیپٹ کرے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اس غلطی کو خاص کر 9 میں کے حوالے سے ایکسیپٹ کرے تو شاید وہ ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات پی ٹی آئی کے بانی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اس مذاکرات میں عمران خان کی رہائی جو ہے وہ اس میں نہیں ہوگی، اتنی جلدی نہیں ہوگی، اور ڈسکس بھی نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ. موقف وہی ہو گیا جو پہلے ان کا موقف تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے چوکیدار سے نہیں، گھر کے مالک سے مذاکرات کریں گے. اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پشاور والوں سے مذاکرات نہیں کریں گے، صرف جو لائرز ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں پشاور والے جو کہہ رہے ہیں، اور جو کہہ رہی ہے پشاور والی جو پشاور میں اس وقت ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی مذاکرات ہم سے کریں. ہم نے کہا نہیں، آپ بھیجیں، بیرسٹر گور کو بھیجیں. ہم نے 2-3 نام دیے ہیں. انشاءاللہ امید ہے آج کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بریک تھرو ہوگا. آج مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے. تھینک یو. میں نے بھی کل دیکھا ہے، مجھے بھی بڑی حیرانگی ہوئی کہ اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب میں صرف اچھی شاعری کروں گا. دیکھیں، آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کی رائٹ کے اوپر غضب ہو جائیں، لیکن شاعر
دانشور، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اور اس سوچ کو بند کر دینا، کلب کر، ہاں اگر وہ عوام دشمن ہے، ملک دشمن ہے، وہ الاؤڈ نہیں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ادروائز میں بہت عزت کرتی ہوں تمام شعراء کی، ادیب کی. مجھے پرسنلی شاعری سے بہت شوق ہے. سو اچھی شاعری ہو، انقلابی شاعری ہو، اور ایسی شاعری ہو جو بالخصوص اس ملک کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہو، ان کو صحیح راہ پہ لے جانے کی کوشش کی جائے. یہ جو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ملک کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے خطرناک ہے. اچھا میڈم بتائیے کہ جو ڈی چوک میں صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ثانیہ ڈی چوک کو وہاں پہ گراؤنڈ روٹس کے اوپر جو ہے رپورٹنگ کی جا رہی تھی، ان صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے؟ اگر ہراساں کیا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے. اگر اجازت ہے وہاں جانے کی، جمع ہونے کی، سیکشن 144 نہیں ہے تو بالکل آپ کو جانا چاہیے اور رپورٹنگ کرنی چاہیے. کیونکہ جو صحافی ہوتے ہیں، ایک اچھا صحافی وہ عوام کی نمائندگی کرتا ہے. وہ صحیح خبر پہنچانا عوام تک اس کا کام ہے اور اس کی عزت کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحافیوں کی، صحافت کی، ہمیشہ سے بیوی شہید تو ساتھ کھڑی رہتی تھی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ساتھ کھڑے رہے ہیں. ہم نے جو ٹالرنس دکھائی، ہمارے خیال میں کیا کیا خبریں نہیں لگیں، کیا کیا چیزیں نہیں چلی ٹیلی ویژنز پہ. صدر آصف علی زرداری صاحب تو مسکراتے رہتے تھے، ان کے اوپر کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا. ہم نے صبر بھی دکھایا ہے اور ہم ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. میڈم مذاکرات کے حوالے سے بتائیے گا، پیپلز پارٹی سے بھی کیا کوئی رابطے وغیرہ ہوئے ہیں؟ کیونکہ حکومت تو اب مذاکرات کرنا چاہتی ہے اپوزیشن کے ساتھ، یا اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو، تو پیپلز پارٹی کا اس تمام تناظر میں کیا موقف رہے گا؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے اگر ڈائلاگ کی میز پہ آتی ہے اپوزیشن تو. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ملک کو آپ نے اس مشکل حالات سے نکالنا ہے تو اس میں سب کو اپنا اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑے گا. کسی ایک کو چھوڑ کے آپ اس ملک سے، ان بحرانوں سے نہیں نکل سکتے. لیکن مشروط مذاکرات ہے، وہ جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے. دیکھیے، اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے نا. بنانا تو حکومت کا کام ہے، تو کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. اگر کوئی ابہام ہے تو بنا دیں، کیا حرج ہے. لیکن ہر چیز میں کہنا جوڈیشل کمیشن بنا دو، ہر چیز کے اندر کہنا، پھر ایک دن مانتے ہیں، اگلے دن اگر بنانے کی بات کرو تو کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، کچھ اور چاہیے تو ان کو اقتدار. تھینک یو. ویورز، اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے جو ہے وہ آپ کو میں نے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ تک پہنچایا کہ کیا اس دفعہ جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے تو کیا مذاکرات جو ہیں وہ اس دفعہ ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، اور مذاکرات کے حوالے سے جو ہے وہ کیا حکومت سنجیدہ ہے اور جو ہے وہ اس وقت کیا چاہتے ہیں کہ مذاکرات پاکستان تحریک انصاف کے اور حکومت کے ہو پائیں گے یا نہیں. اور خاص طور پر نبیل قبول سے جب میں نے پوچھا کہ کیا اس دفعہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان جو ہیں، کیا ان کی رہائی اس مذاکرات میں جو ہے وہ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، یا اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. تو نبیل قبول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی جو ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی. ہاں، اگر وہ سنجیدہ ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ مذاکرات کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. پہلا دور جو مذاکرات کا شروع ہونا ہے اس میں ابھی تک جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کی بات نہیں ہو رہی. البتہ 2024 جو ہے وہ گزر چکا ہے اور دسمبر اب آخری دن ہے، لیکن 2024 میں عمران خان کی رہائی ناممکن جو ہے وہ تھی. اور اس کے بعد جو اب 2025 کے حوالے سے جو ہے اراکین قومی اسمبلی کی یہ رائے ہے کہ اس دفعہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور یہ مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا جو مذاکرات کا جو دور شروع ہوگا اس دور میں شاید یہ دیکھا جا سکتا ہے یا امید لگائی جا سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ بہتر ماحول جو ہے وہ سامنے آئے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مذاکرات کا جو دروازہ آج کھلنے جا رہا ہے، جس میں اپڈیٹس جو ہیں وہ یہی ہیں کہ اب زیادہ بہتر انداز میں بات کی جا سکتی ہے کہ شاید آج کوئی ایک بیٹھک بھی ہو سکے پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی اراکین کے درمیان. اور اب ایک اور سب سے بڑی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 2 گروپس، جیسا کہ ذکر بھی کیا گیا ہے ویلاگ میں، آپ کو میں نے سنایا بھی صحیح، تو اس وقت پارلیمنٹ میں بھی 2 گروپس جو ہیں وہ شامل ہیں. اب کون سا گروپ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیولی مذاکرات کی طرف جاتا ہے، تو مذاکرات میں کون کون لوگ بیٹھیں گے اس کی اپڈیٹ بھی نیکسٹ ویلاگس میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.